बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है जमात इस्लामी के धरने के साथ मुतालबात करने के लिए, और मुतालबात उन्होंने बहुत स्ट्रांग रखे हैं। अब मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत ने बनाई है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी अहम है। उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो अता तारड़ साहब हैं, दूसरे अमीर मुकाम और तीसरे तारक फजल चौधरी साहब। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों फार्म 47 की पैदावार, तीनों सीटें हारे हुए, और ये मुज़ाकरात करेंगे जमात इस्लामी के साथ। दूसरी जानब से जो उनके नायब अमीर हैं वो हैं लियाकत बलोच साहब, और लियाकत बलोच साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आज हमने सिर्फ इनके साथ गेट टुगेदर थोड़ा सा किया है, और कल इंशाल्लाह जगह का तयन किया जाएगा, और साथ कहाँ पर कितने बजे हमने मुज़ाकरात के लिए बैठना है। एक डेडलाइन थोड़ी सी ख़त्म हुई है और मुज़ाकरात की कमेटी बन चुकी है दोनों जानब से। अब ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, इसमें ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान भी शामिल हैं और चंद ताकतवर लोग भी शामिल हैं। तो देखना ये है कि ये किस लेवल के मुज़ाकरात और कहाँ पे जाके जमात इस्लामी टूटती है, या फिर हुकूमत कहाँ पे जाके फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। मुतालबात जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने 10 मुज़ाकरात के लिए मुतालबात जो हैं वो अपने पेश किए हैं। 10 मुतालबात 10 के 10 जो है बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। कितने के माने जाएंगे ये देखना है आप। नंबर 1, हुकूमत 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दे। हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता 50% रियायत। आगे सुने, हुकूमत पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करे और हालिया इजाफा जो है पेट्रोलियम में उसको वापस ले। ये हालिया जो इजाफा है उसको वापस लिया जा सकता है 6-7 रुपये, मगर पेट्रोलियम लेवी जो है वो नामुमकिन है, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आगे चलें, हुकूमत एशियाई ज़रूरत की कीमतों में 20% कमी लाए। 1-2% कमी ला सकती है, 20% कमी लाने वाला कोई बात नहीं है, और ये मुतालबा माना भी नहीं जाएगा। आगे चलते हैं, स्टेशनरीज आइटम पर लगाए गए तमाम टैक्सेस फौरी ख़त्म किए जाएं, और हुकूमत अखराजात जो हैं उनको कम करे, और तमाम गैर तरक्याती अखराजात जो हैं उन पर 25 नहीं बल्कि 35% कट लगाया जाए। जो गैर तरक्याती जितने भी अखराजात हैं उन पर 35% कट लगाया जाए। मुश्किल है जी। आगे सुने, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs और डॉलरों की मद में जो अदायगियाँ की जा रही हैं और जो मुआहिदा हुआ है वो फिलफौर ख़त्म किया जाए। फिर इसके बाद जो ज़राअत और सनत पर नाजायज़ टैक्सेस लगे हैं उनका एक बार नए सिरे से जायज़ा लिया जाए। जायज़ा लिया जा सकता है, ख़त्म नहीं हो सकते। आगे, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ख़त्म किए जाएं और मुराद याफ्ता तबके को टैक्स के नेटवर्क में लाया जाए। ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार बजट पास हो चुका है, बड़े हैवी किस्म के टैक्सेस लग चुके हैं। बजट IMF की मर्ज़ी से बना है, हुकूमत की मर्ज़ी से बना नहीं है। वज़ीर ख़जाना जो है वो इम्पोर्टेड है, वज़ीर दाखिला जो है वो इनका अपना है नहीं, कहीं और से आया हुआ है। तो ये जो मुतालबात हैं ये रखे हैं जमात इस्लामी ने कि अगर हमारे मुतालबात पूरे किए जाते हैं तो हम यहाँ से पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे, वरना हमारा अगला पड़ाव D चौक होगा। D चौक से याद आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्लान बना चुकी है D चौक की तरफ, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अब जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है हुकूमत की जानब से, वो नाम ही सुनने के बाद लगता है कि वो सीरियस नहीं है। मतलब कि लॉलीपॉप दिया जाना है, एक बार हामी भरी जानी है और इनको वहाँ से तितर बितर किया जाना है, ताकि फिर कोई इनके लिए एक नया प्लान तैयार किया जाए। आगे चलते हैं। ये तो खैर कल मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठेंगी, देखेंगी, फिर सिफारिशात आगे हुकूमत तक पहुँचाई जाएंगी, फिर देखेगी हुकूमत, और इतने तक धरना चलता रहेगा। देखेंगे क्या चलता है आगे। आगे बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, वो जो D चौक की मैंने बात की थी,
کہ ڈی چوک کی طرف جماعت اسلامی کا پڑاؤ ہوگا، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ہنگامہ خیز پریس کانفرنس کی ہے۔ ذرا سنیں عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں۔ 5 انٹیلیجنس ایجنسیاں اغوا کرتی ہیں، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے بیان حلفی دے دیے ہیں۔ ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا ہے، خاص کر کے ایم این اے چودھری امتیاز کو اس وقت اٹھایا گیا جب وہ والدہ کو ملنے جا رہے تھے۔ ہمارے شیخ وقاص احمد چٹھا اور کافی جو لوگ ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو 2 دن پہلے پیغام دیا تھا کہ موجودہ رجیم فوج کو اور عوام کو اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے، تو جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا۔ اب اس جانب سے ہمیں کوئی میسج پیغام نہیں آیا۔ یہ ظاہر ہے ایک تو پریس کانفرنس کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، دوسرا جو ان کے ساتھ لنکڈ لوگ ہیں طاقتور کے ان کو بھی پیغام پہنچایا گیا ہے۔ آگے موجودہ سیٹ اپ غیر آئینی غیر قانونی ہے، واحد حل نئے انتخابات ہیں، ہم سب پارٹیز کا فیصلہ کریں گے، مل کر کریں گے اور ان سے ملیں گے، اور ممکنہ طور پر اگر ہمیں جانا پڑا تو ڈی چوک کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں۔ کیسر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسد کیسر صاحب انہوں نے بھی آج اپنے اظہار کا خیال کیا ہے، یعنی کہ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اٹھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز کی اسی طرح ڈس ریسپیکٹ ہوگی تو پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 100 موٹو ایکشن لے، اور 100 موٹو ایکشن لے کر، کیونکہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف کارروائیاں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہو رہی ہیں۔ وہ جو مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کے بعد یہ سارے اینٹی کرپشن اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ تاکہ ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ اپنے بیان حلفی جمع نہ کروا سکیں۔ بیان حلفی نہیں جمع ہوں گے تو ظاہر ہے ایک اور قدم لگا دی جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا دن ہے، اور 5 اگست کو کل ہم جائیں گے ڈی چوک، اور ڈی چوک میں فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اگر ہم ڈی چوک جاتے ہیں وہاں پر تمام پارلیمنٹرینز اکٹھے ہوں گے اور 5 اگست کے حوالے سے پلاننگ کریں گے۔ 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی سال پورا ہو جائے گا، ہم ڈی چوک میں دھرنا بھی دے سکتے ہیں، پورے ملک میں اجلاس بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں ہماری جو فیس بک لیڈر، یعنی کہ جو فیس بک لیڈ کر رہی تھی لڑکی ہے عروبہ کومل، اس کو اٹھایا گیا ہے، رؤف حسن کو اور دیگر ورکرز کو، جو ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ہم اس فسطیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ماہر رنگ بلوچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کل فائرنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ماہر رنگ بلوچ کوئٹہ پریس کلب گئی تو اے ٹی سی نے، جو وہاں کے اے سی ہیں اسسٹنٹ کمشنر، انہوں نے پریس کلب کو تالا لگا دیا۔ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ بلوچستان میں ایک نئی آگ برپا ہو چکی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کس طریقے سے پرامن احتجاج کرنے والے قافلے کو روکا گیا، پھر ان کو لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے اوپر گولیاں تک برسا دی گئی۔ کس نے کی ہیں آپ نے دیکھا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ کہتے ہیں بیوروکریسی کو ایک وارننگ دیتے ہیں، بالکل سیدھی سیدھی ننگی وارننگ۔ انہوں نے کہا کہ جو ادارے حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اس حکومت نے سدا نہیں رہنا ہے، پھر آپ نے عوام کو بھی منہ دکھانا ہے اور اس کے قابل بھی رہنا چاہیے آپ کو۔ ثناء اللہ مستی کھیل جو ہیں وہ روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے، اور میری والدہ پر 10 سال پرانا ایک زمین کا مقدمہ جو ہے وہ ان کو یاد آ گیا۔ یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، اگر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب
توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتے، مدت ملازمت میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا؟ بالکل بڑی اہم چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب کی تقرری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 3 ماہ پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا۔ فواد چودھری کا یہ جو بیان ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر واقعی قاضی فائز عیسی صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہیں ایکسٹینشن میں، تو ابھی تک تو جو معاملہ ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا۔ 3 ماہ رہ گئے، تقریباً 2.5-3 ماہ۔ تو جو شاہ صاحب ہیں ان کے منصور علی شاہ صاحب، ان کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟ حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب کا بطور چیف جسٹس 3 ماہ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، لیکن جب 3 ماہ پہلے چیف جسٹس کے رہتے تھے تو ایک ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنے ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دھرنا پاکستان کی عوام کی امید بن گیا ہے، لوگ موسم گرمی کی شدت کو پرواہ نہیں کر رہے اور ڈٹے ہوئے ہیں، مطالبات منوا کر واپس جائیں گے۔ شہباز بلاول حکومت کو عوام کے ہر جائز مطالبات منانے پڑیں گے اور بجلی کے ٹیرف میں کمی اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنا پڑے گا، بوجھ کم کرنا پڑے گا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ آپ نے بھی چلے جانا ہے، آپ بھی بالکل سٹینڈ نہیں لیں گے، عمران خان کی طرح آپ ڈٹیں گے نہیں۔ آخر میں چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ہار مان جائیں گے، ڈیل کر جائیں گے، تو ان کو میں 4-5 چیزیں بتا دوں۔ ایک، عمران خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ دوسرا، مارشل لا نہیں لگے گا۔ تیسرا، ایمرجنسی لگے گی۔ اور چوتھا، یہ حکومت معیشت ٹھیک کرے گی، یہ بھی غلط بات ہے۔ عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، یہ ان کا خواب اور خیال ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے خواب میں ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے، مارشل لا کبھی نہیں لگے گا، ایمرجنسی کبھی نہیں لگے گی، حکومت معیشت ٹھیک کبھی نہیں کرے گی، اور عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں ضرور آئے گا، اور یہ چیز واضح ہے۔ لیٹس سی معاملات کے طرف جاتے ہیں۔ کل عدالتوں میں بڑے اہم کیسز لگے ہوئے ہیں، اور کل دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے فیصلے آتے ہیں، کس قسم کے ریمارکس آتے ہیں، اور جماعت اسلامی اور حکومت میں ڈیڈ لاک کس جانب جاتا ہے، حکومتی مذاکرات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔